अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस मौजू पे बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि बहुत ज्यादा इंकशाफात हुए। असगर खान केस के हवाले से, यूनुस हबीब के बयानात के हवाले से जो उन्होंने इल्जामात लगाए मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के हवाले से कि उन्होंने जब IGI को सपोर्ट हासिल हुई सो कॉल्ड यूनुस हबीब के थ्रू ISI, उसमें जनरल बेग का नाम लिया गया, जिसमें साबिक मरहूम सदर गुलाम इसाक खान का नाम लिया गया, जिसमें फॉर्मर DG ISI साहब का नाम लिया गया और कहा यह गया कि जनाब असद दुरानी साहब ने भी इस काम में बाद में असद दुरानी ने एडमिट भी किया, लेकिन बट ही सेड कि आई एम नॉट श्योर कि इसमें प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान मरहूम साहब इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसी से कहा कि जनाब तकरीबन उस वक्त जो कि ये बनते हैं 1 अरब 48 करोड़ रुपए, उसका उन्होंने कहा कि थ्रू मेहरान बैंक स्कैंडल 1 बिलियन एंड 48 करोड़ रुपीस का बंदोबस्त किया गया। 56 ऐसे अकाउंट बनाए गए जो कि फॉल्स अकाउंट थे और जो कि प्रेसिडेंट साहब या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम जनरल बेग साहब के कहने पर बनाए गए और मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया मुख्तलिफ सियासी कायदीन के नाम पर, जिसमें 35 लाख रुपए की बात की गई शहबाज शरीफ को दिए गए। उन्होंने कहा मियां साहब को मैंने खुद 25 लाख रुपए दिए। इसी तरीके से 2 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया गया अल्ताफ हुसैन साहब पर। इसी तरीके से इसमें एजाजुल हक का भी नाम और दीगर और लोगों का भी नाम लिया गया और यह भी कहा गया कि 3.5 करोड़ रुपए गालिबन फ्रेंड्स जो कि मिर्जा असलम बेग की एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको दिए गए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भी इस्तेमाल हुए। और अब ये थोड़ी सी 2-3 चीजों का कंपैरिजन कर दूं कि उस जमाने की अगर आप प्रॉपर्टी की वाइज बात करते हैं ना कि जो उस जमाने में 1990 की जो प्रॉपर्टी आज यानी कि आप देख लीजिए कि 30 साल के बाद उसकी क्या वेटेज होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा कितना बढ़ा होगा। और अगर इसको डॉलर टर्म्स में देखें तो आई रिमेंबर कि 1993 में डॉलर जो था दैट वाज लेस देन 30 रुपीज पर डॉलर, और जब आप 90 की दहाई की बात करते हैं तो गालिबन ये 25 से भी नीचे था। तो आप उस कंपैरिजन में भी जाएं तो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ 1 करोड़ 48 लाख रुपए नहीं थे, बल्कि इसकी काफी वेटेज थी। अब ये जो इल्जामात हैं किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक सही नहीं है, जिसमें कर्नल अकबर का नाम आता है, यूसुफ एडवोकेट का नाम आता है पैसे डिलीवर करने में, किस किस्म का सिलसिला है और आज की प्रोसीडिंग्स क्या हुई और किस तरफ के रुख इख्तियार करेगा, होगा क्या नहीं। बेग साहब का तो कहना यह कि जनाब ना जाने किस जुर्म की सजा पाई उन्होंने तो गालिबन ये पैराग्राफ भी लिख करके दे दिया था कि डजंट इवन नो कि क्या मसला है और क्या नहीं। बट एनीवे, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हम। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद रजा कसूरी साहब, APML से भी इनका ताल्लुक है, लेकिन आज बहसियत एक सीनियर कानूनदान के हमने इनको दावत दी अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब फारूक अवान साहब। फारूक अवान साहब मुशीर कानून है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के। बहुत शुक्रिया फारूक अवान साहब आपका भी। और उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब जो कि साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और आज की प्रोसीडिंग्स में मुकम्मल तौर पर मौजूद थे और इनको काफी ज्यादा फर्स्ट हैंड नॉलेज भी। मैं आपसे स्टार्ट करूंगा जनाब शुएब साहब के, आज की प्रोसीडिंग्स में असगर खान साहब का जो केस था दोबारा से खोला गया, खोल करके उसके ऊपर जनाब जब उसमें बहुत से इंकशाफात हुए और ऐसे इंकशाफात जो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। एक तो आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, फिर बाकी सवाल ना करते। देखें, पहले तो यह है कि ये तारीख अब आगे होगी 14 तारीख, जिसके ऊपर जो आज के प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स हैं, अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने कह दिया, चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने, कि तमाम ऑर्डर शीट आप ले लें और तमाम एफिडेविट्स जिसमें असद दुरानी साहब का, जिसमें यूनुस हबीब साहब का और उसके साथ बेग साहब का, आप इसको ले लें और गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस ले लें कि क्या इसमें वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे नहीं करेंगे, इस मौजू पे डिस्कशन होगी। और उसके अलावा स्पेशली जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो हैं, उसमें मेहरान स्कैंडल केस और है हबीब बैंक स्कैंडल केस। उसके ऊपर कमीशन अपॉइंट हुए थे। ठीक है, कोर्ट ने यह कहा कि क्या वो जो कमीशन रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक हुई हैं या नहीं हुई, और अगर पब्लिक नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है, और अगर क्या यहां आप उसको पब्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हमें इन कैमरा इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की फुल रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए 14 तारीख को। ठीक है, अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व की कि हम जब तक ये साबित न कर लें कि ये पैसे वाकई दिए गए हैं और किन लोगों को दिए गए हैं, तो जो पैसे लेने वाले लोग हैं उसको सब्सिक्वेंटली हम उनको नोटिस करेंगे या बुलाएंगे या हम उनके खिलाफ कोई एक्शन के बारे में सोचेंगे। ठीक, ये जो सलमान अकरम राजा साहब असर खान साहब के वकील हैं, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि वाकई ये मुजरिम हैं जो पैसे देने वाले हैं या जो पैसे लेने वाले हैं, ये साबित करें, या किसी शख्स का इंडिविजुअल कोई इसमें फेल था। और क्या हम फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में कोर्ट ने कहा हम जा सकते हैं या नहीं,
کیونکہ اب کس نے باقی پیسے کتنے دیے, کیوں ہوئے, ریکارڈ کتنا ہے, اب سپریم کورٹ یہاں دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ جناب الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو میں نام لے کر کے بتاتا ہوں جو انہوں نے انکشاف کی, کرنل اکبر نے کہا کہ جناب والا کہ ہم نے یہ پیسے ایک صاحب کے تھرو ان کو بھجوائے, اور آج ان کا ٹی وی پہ انٹرویو بھی چل رہا تھا ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر, اور ان کا نام یوسف ایڈوکیٹ ہے, اور انہوں نے کہا جناب کہ جب انہوں نے دیے تو الطاف حسین صاحب نے لیے نہیں. اب وہ 2 کروڑ روپے کہاں گئے وہ ایک الگ سٹوری ہوگی. کچھ لوگوں کا انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیے. یوسف ایڈوکیٹ کا کہنا یہ کہ انہوں نے وہ پیسے میرے تھرو نہیں بلکہ جن کو دینے تھے خود دیتے تھے, اور یہ لیک ویو ہوٹل جو اسلام آباد میں اس کا نام لیا کہ وہاں پر وہ آتے تھے اور کیش ڈلیور ہوتا تھا, اور 56 اکاؤنٹس میں کس طرح ٹرانسفر کرنا, سارا کچھ. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ جناب درانی صاحب جو اسد درانی اس وقت ڈی جی آئی سے, انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ایسا ہوا, بٹ کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے, اور آئی ایس آئی کی اس میں انوالومنٹ نہیں تھی. اب وہ کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تو ہی واز دی ڈی جی آئی ایس آئی, لیکن وہ خود انوالو تھے بحیثیت ایک شخصیت کے یا پھر بحیثیت ایک عہدے کے, وہ ایک الگ چیپٹر اس پہ ڈیفینیٹلی عدالت بحث کرے گی. سر میں آگے چلتا ہوں. فاروق خان صاحب, یہ پورے کا پورا قصہ, کیونکہ آپ کی جماعت بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, اور آپ خود بھی آپ لائر ہیں, آپ کے بڑے بھائی جو ہیں جناب بابر روان صاحب وہ بھی لائر ہیں, اور ہی از ویری کلوز ٹو دی پریزیڈنٹ اینڈ کافی کرتے دھرتے اس حکومت میں. سر موقع نہیں مل گیا پیپلز پارٹی کو, جے ہو گئی ان کی, اور وہ جو ایک نیکسٹ الیکشن جتنا مطلب کہتے ہیں اس سے پرفیکٹ سچویشن ہو نہیں سکتی تھی کہ ایک طرف کہتے ہو جی حکومت آج گئی کل گئی, اب بالکل سیٹنگ میں آ گئے, الیکشن ہو گئے. سیاسی حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا, پھر میں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ حکومت آج گئی اور کل گئی, یہ تو حکومت 2008 میں جس دن آئی تھی اسی دن ڈیفیوز ہو گیا. 2 چیزوں کے بعد ویسے بھی جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے, اور پھر 20th امینڈمنٹ میں جو 28 سیٹوں کی بات تھی اس کے بعد, اور پھر تیسرے ابھی. This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے. بروک بانڈ سپریم, تندرست رہیں مست رہیں. بلے بلے یا جے ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے قرآن کریم میں وہ ہے نا کہ قیامت جب آئے گی تو وہ چیزیں انارتھ ہو جائیں گی, اور سارے یعنی جو مرے ہوئے ہیں وہ بھی نکل آئیں گے, اور ثواب اور گناہ اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اسی طرح سے دیکھیے, اب اصغر خان صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, ٹھیک, اور ان کی ہسٹری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین میں بالکل, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے آج سے 14 یا 16 سال پہلے جو پٹیشن فائل کی تھی, میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس پٹیشن کو اسی وقت ٹیک اپ کر لیا جاتا اور اس پہ کوئی ڈیسیژن ہو جاتا تو پاکستان میں 12 اکتوبر دوبارہ نہ آتا, اور اس طرح کی سچویشن نہ بنتی, پھر اس طرح کی سرکاری جماعتیں نہ بنتی, اور ایسی صورتحال نہ ہوتی. اللہ کا کرم ہے کہ ایسے حالات میں کہ میڈیا بھی آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے, جمہوری حکومت ہے, کسی ادارے پہ کوئی اس وقت کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. ان حالات میں ان ساری چیزوں کا انارتھ ہونا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے شاید یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ادارے بننے کے لیے جا رہے ہیں. ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ, ہم تو شروع سے ہی اسی پیریڈ میں ہی آ رہے ہیں, جمہوریت کو ہم پنپنے نہیں دیتے. اور کیا ہوتا تھا جمہوریت کے ساتھ, جو کچھ بھی ہوا آپ دیکھیں, پیسے کسی نے 4 پیسے لیے, 4 کروڑ روپے لیے, یہ الگ بات ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت سوائے ایک آدھ کے الطاف حسین صاحب نے انکار کیا, یا کسی اور صاحب نے انکار کیا. آج ایک میں سن رہا تھا پنجاب حکومت کے وزیر قانون یہ فرما رہے تھے جی 50 سال پرانی باتیں نہ کریں جی, آج کی کرپشن کی بات کریں. کرپشن چاہے 50 سال پرانی ہو یا 20 سال کرپشن ہوگی. اچھا عوان صاحب, ایک بریک کا اشارہ اور ہے, بریک لیتا ہوں, چھوٹی سی کوئک سی بریک, اور اگلے سیشن میں کافی ٹائم ہوگا, آپ سے بھی پوچھیں گے, اور میں ڈیفینیٹلی قصوری صاحب کو بھی چاہوں گا کہ اس پہ تبصرہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. قصوری صاحب آپ نے بحث سنی, جناب شاہین صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, فاروق عوان صاحب کا بھی اپنا. سر آپ بحثیت سیاست دان اور بحثیت ایک قانون دان, آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, یہ کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے, یہ کوئی امپورٹنٹ کیس ہے جو کہ کھل گیا اب, کیا یہ بھی دیگر کیسز کی طرح ہوگا جو کہ دیر آئے درست آئے ہے تو بڑا بلیٹڈ, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے یہ آج جہاں کھڑا ہوا ہے اٹ از بیکاز آف دی بلیٹڈ ڈیسیژن ہم نے لیے ہیں, بٹ بلیٹڈ لیے ہیں, اینڈ بلیٹڈ ڈیسیژنز آر آف نو اویل. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا ہوا ہے, اس میں بہت سارے جو پردہ نشین ہیں اور جنہوں نے بڑے شرافت اور سچائی کے بڑے تھک نقاب اوڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ان کے چہروں سے نقاب اٹھنا چاہیے, لفٹ ہونا چاہیے, تاکہ اچھے اور برے کی پہچان ہو سکے. دیکھیں
رات کا کانسیپٹ نہ ہو تو دن کا کیا مزہ ہے؟ اگر جہنم نہ ہو تو پھر اپنا جنت کا کیا تصور ہے؟ ٹھیک. تو جب تک برائی کا پکڑ نہ ہو تو اچھائی کا جو ہے ہونا یا نہ ہونا تو ایک بیکار سی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بہت اچھا ہے اور اس میں جن پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست میں کس کا کیا کردار ہے، تو یہ جو ایک انکشاف ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تطہیر کا ایک عمل شروع ہوگا، اور اگر یہ عمل جاری اور ساری رہنا چاہیے، یہ لگاتار ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کسی معاشرے میں اچھے اور برے کی پہچان نہ ہو وہ معاشرے جو ہیں وہ پلپ نہیں سکتے، وہ ڈونٹ امپروو. سو پرسنلی آئی ایم آف دی ویو، beside being a lawyer, I'm a very senior politician of this country. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کا پورا انکشاف ہونا چاہیے، اور اس میں جو دینے والے ہیں ان کے بھی نام آنے چاہیے، لینے والوں کے نام تو آ چکے ہیں، دینے والوں کے بھی نام آنے چاہیے. کہتے ہیں سر بزنس مین ہے، سر آپ کے کیا اگر فرض کریں آئی سی نے کیا ہے اس طریقے سے پیسہ جنریٹ کیا گیا ہے اور یہ کافی بڑی رقم ہے، اس کی بات یہ ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ آئی ایس آئی کا کام بھی نہیں ہے. آئی ایس آئی کا میں سمجھتا ہوں جو اس کا جو پولیٹیکل سیل ہے. سر ہو واز بہائنڈ آئی جی آئی، فارمنگ آئی جی آئی، یہ جو ایک رائٹسٹ جماعت ہے اسلامی جمہوری اتحاد، 9 ستاروں والا مجھے یاد ہے سلسلہ، جس نے بڑا تگڑا ہو کے بی بی کا 88واں مقابلہ کیا، ہار گئے، پھر دوبارہ ان کو لایا گیا اور میاں صاحب بن گئے. اس کا کانسیپٹ تو جنرل حمید گل نے دیا تھا. آئی جی آئی کا جو مینٹر ہے وہ تو جنرل حمید گل ہے. سر آج اتفاق سے میں چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ جن کا نام آیا اس میں، چاہے بریگیڈیئر صاحب کا بھی نام آیا 1 2 4 اور جنرلز کا بھی، بریگیڈیئر امتیاز کی میں بات کر رہا ہوں، پھر جنرل اسد کی بات کر رہا ہوں، پھر رویداد خان صاحب جن کا نو بڈی واز پکنگ اپ دا فون، ورنہ نارملی وہ اپنی دوسری تیسری کال پہ دے پک اپ دا فون دیم سیلز، دے ور نو کامنٹس اویلیبل. فی الحال سر ہمارے ساتھ اگر اجازت دیں لائن پر موجود ہیں جناب اظہار الحسن صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ سندھ کے، ایم کیو ایم سے جناب اظہار صاحب کا تعلق. السلام علیکم جی. اظہار بھائی کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ربی آج ایک میں پرائیویٹ چینل پہ ایک پروگرام میں سن رہا تھا یوسف ایڈوکیٹ صاحب کی وہ بات جس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو ان پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے غالباً 2 کروڑ روپے دیے تھے جناب الطاف حسین صاحب کو، لیکن انہوں نے اس بات سے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا. ایک تو سے تھوڑا تبصرہ کیجئے آپ لوگوں کی ابھی پارٹی کا کیا موقف ہے، کیا سٹینڈنگ ہے، اینڈ ویئر ڈو یو تھنک سر یہ جو ایک نیا پنڈورا باکس کھلا یہ کس طرف جا رہا ہے، کیا لیڈ کرے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بڑا فخر ہے، ہم جس پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور جس پولیٹیکل پارٹی کے قائد الطاف حسین کی ہم پیروکار ہیں، یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو گزشتہ 9 انتخابات سے غریب متوسط طبقے کو بغیر کسی 1 روپیہ لیے ہوئے ایوانوں میں منتخب کر کے بھیجتی ہے، جس میں ایک شخص بھی الطاف حسین کا نہ بھانجا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ دور دور کا کوئی رشتہ دار ہے. باوجود اس کے کہ یہ بات ہم ہزاروں بار کر چکے ہیں، لیکن شاید پاکستان کے میڈیا کے لیے اور پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ورنہ اس بات کے اوپر ہی پاکستان کی تمام پولیٹیکل ڈائنیسٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی کو لیڈ کرتا ہے، جس کا نہ بھانجا نہ بھتیجا کوئی ایم پی نہیں بنتا اور وہ کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا، اور فری میں مجھ جیسے غریب اسکول ٹیچر کے بیٹے کو ایم پی اے بھی بناتا ہے، مشیر بھی بناتا ہے، اور اس ایوانوں میں بھی بھیجتا ہے. میری گزارش آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ لسٹ دیکھی، اسد درانی صاحب کا بیان بھی سنا، اور آخرکار 1994 کے پٹیشن بھی آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک. اور 4 لوگ جس میں بریگیڈیئر سعید صاحب جو ایم آئی چیف تھے اس وقت وہ منظر عام پہ نہیں ہیں، اسد درانی صاحب تاحیات ہیں، اسلم بیگ صاحب موجود ہیں، بریگیڈیئر امتیاز صاحب موجود ہیں، اور ایک کرنل جو ہیں اکبر جنہوں نے کل اپنا اسٹیٹمنٹ دیا جی وہ موجود ہیں، مرزا یوسف ایڈوکیٹ موجود ہیں. ٹھیک. ان سب نے 12 مرتبہ کہا کہ الطاف حسین نے پیسوں کو دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور یہ میڈیا پہ لائیو بار بار کلپنگ چلی. تو اب اس میں کوئی ابہام یا کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے توسط سے پاکستان کی 18 کروڑ عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ واحد انکم ہے جس کے لیے بریگیڈیئر امتیاز نے، جس کے لیے اسد درانی نے، جس کے لیے اور دیگر تمام لوگوں نے
یہ بیان دیا کہ الطاف حسین نے پیسے واپس کر دیے، کیا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ بیان دیے گئے؟ میں یہی بات آپ سے کروں گا جی. ایک ہی جو باقیوں نے تو ذاتی طور پہ ہی کہا نا، کچھ نے کہا جی پرانی بات کو چھوڑیں، کچھ نے کہا کہ ہم نے نہیں لیے. الطاف حسین کے بارے میں یہ کہوں گا کہ 3 بندوں نے جن کے اوپر الزام دیے گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے لیے نہیں ہیں، انہوں نے ڈیڈ ناٹ ٹیک دا منی. یہ ایک بڑی، میں اور کلیئرلی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا پازیٹیو ایک میسج جاتا ہے. سر وہ تو چلیں، ایک بات کلیئر ہوگی، آپ کی پارٹی کا موقف آ گیا، الطاف حسین صاحب کی جو ایک مطلب کلیئرٹی ہے اس میں کلیئر ہو گیا سارا کچھ. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ کس طرف جائے گا؟ یہ کیا یہ باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر ایک لیبل لگ گیا؟ کیا ان کو ایک سیاسی دھچکا لگے گا؟ اور خاص کر کے الیکشنز آ رہے ہیں، یہ تو لوٹے ہو گئے نا پھر سب، اس کا تو مطلب یہ ہوا. دیکھیں، میں بڑا شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا، بڑے شکر گزار ہوں آپ کا بھی. آج 65 سال بعد پاکستان میں اس بات کا احساس دلایا گیا کہ جو غریب لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے پیسے کی کوئی اہمیت بھی ہے. ورنہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس ملک میں کرپشن کی تو کوئی ڈیفینیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس ملک میں کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے کسی بھی فورم کا، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، جس میں کرپشن میں کسی کو سزا ہوئی ہو. یہ تو پہلی بار احساس ہوا ہے. جو دنیا کے 190 ممالک میں جو سنگین جرم کہلاتا ہے، جس کے الزام پر انڈیا میں، فرانس میں، جرمنی میں، رشیا میں لوگ استعفے دے دیتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ عوام کے اس پیسے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک. اور اس پیسے کے کرپشن کو بچانے کے لیے مہنگے مہنگے وکیل کر کے مزید بری ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جو بات ان کے قائد الطاف حسین کئی سالوں سے سیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت، بینکوں سے لے کے قرضے اور شوگر ملوں میں اضافہ، رائس ملوں میں اضافہ، جس کا کوئی بزنس نہیں ہے، وہ آج بلینر ہے. امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. ٹھیک. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بھتیجا، بھانجا، بھابھی، سالی، وہی اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کی عوام کو آپ نے ایک شعور دیا، جوڈیشری نے ایک شعور دیا، اور آخرکار یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. ٹھیک. رضا صاحب یہاں پہ بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو سو مچ. آپ کا موقف ایم کیو ایم کا ہمارے پاس آ گیا. تھینک یو جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ہے، آپ یہ دیکھیں گے 75 میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے یہ بنایا، یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. آج بھی یہ سپریم کورٹ میں انڈر ڈسکشن رہا کہ کیا اس کا وہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ کسی فائل میں موجود ہے، کہیں کوئی موجود نہیں تھا. یہ پھر استدعا کی گئی تمام پارٹیز کی طرف سے، جی وہ ان کو ڈائریکشن دی جائے اٹارنی جنرل کو کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر پیش کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی انڈر ڈسپیوٹ رہا کہ کیا ان کا پولیٹیکل ونگ ہے یا نہیں ہے، لیکن جنرلی اٹ واز این اسٹیبلشڈ. اور یہ بلکہ ایک آرڈر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پولیٹیکل ونگ، میڈیا ونگ، تمام تو ہوتے ہیں نا. اچھا، دیگر بھی تو 96 میں 97 میں ایک آرڈر میں اس وقت چیف جسٹس نے یہ آرڈر کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب گورنمنٹ سے پوچھ کے یہ بتائیں کہ کیا آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ یہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ آرڈر شیٹ کا حصہ ہے، کورٹ آرڈر ہے. اور اس کے بعد سے لے کر آج 2012 میں دوبارہ کیس یہ لگا ہے، اس سے پہلے تو پھر کورٹ اسٹوریج میں چلا گیا تھا. اس میں یہ تمام جو بھی یہ کریکٹر سامنے آئے ہیں، انہوں نے سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ جی یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ تھا، جس کو واچ کرتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے سیو کرتے ہوئے اور ملک کی بہتری کے لیے ہم نے یہ سارا پیسہ خرچ کیا اور الیکشن کمپین میں لگایا. سر میں یہی بات ابھی آپ پوچھوں گا اپنے باقی مہمانوں سے بھی کہ نیشنل انٹرسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ایک بہت بڑی چیز ہے جی، سیف گارڈ کرتا ہے سب کو، ایک آپ کے ملک کے فرد کو. تو پھر نیشنل انٹرسٹ وہ کیا ہے کہ کیا صرف سیاسی جماعتوں کو گرا دینا؟ کیونکہ نیشنل انٹرسٹ میں مشرف صاحب بھی آ گئے، نیشنل انٹرسٹ میں آپ کے ضیاء الحق صاحب بھی آ گئے، نیشنل انٹرسٹ میں اس کے بعد بھی جو ایوب خان صاحب بھی، سوچیں محترمہ کو جو بھی رک کیا گیا، جو بھی کیا گیا وہ پوچھیں گے باقی اپنے دیگر مہمانوں سے. لیکن کیا یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ صرف سیاسی جماعتوں کو ہٹا کر کے ایک کی کرسی کے دوسرا بیٹھ جانا ہی ہوتا ہے، یا کوئی اور اس کے اندر ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں سے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. قریشی صاحب یہ فرمائے گا 2-3 چیزیں کہ آپ نے، ایک تو میں چاہوں گا کہ اوور آل جو ابھی تک بات ہوئی اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں، ڈیفینیٹلی سٹارٹ وہاں سے لیجیے. لیکن ایک سوال بھی میں ایڈ کر دوں کہ سر یہ اب آپ کے خیال میں یہ جو اصغر خان کیس صاحب کھل گئے ہیں، یہ سارا کچھ انصاف کا جو پورا کچھ ہے، حبیب صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں، دیگر جماعتوں کے اوپر جو الزامات ہیں، یہ سر کس ڈائریکشن میں جائیں گے؟ کچھ ہوگا یا یہ بھی ٹوٹل میمو گیٹ اسکینڈل ٹائپ ہی قصہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قوم کا ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ کچھ اس کو کسی کنارے لگنا چاہیے ان کیسز کو. اگر تو صرف یہ پروڈنگ ہے اسی کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں، تو دین اٹس اے ویسٹیج آف نیشنل ایکسچیکر اینڈ نیشنل ٹائم. ٹھیک.
اگر اس ساری انویسٹیگیشن جوڈیشل انویسٹیگیشن کا مقصد یہ ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا, تو دیٹ از دی ڈیمانڈ آف دی پیپل آف پاکستان, دیٹ از دی ریکوائرمنٹ. آئی ہوپ نوئنگ دی سائیکی جو اس قوم کی جو ریکوائرمنٹ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں پیسہ بہت ہے, provided somebody is prepared to get hold of them. ٹھیک. اور اس کو گیٹ ہولڈ آف جو جس نے کرنا ہے وہ ہی ہیز ٹو بی ہمسیلف اباؤٹ بورڈ, کیونکہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. ٹھیک بات. تو پہلے آپ اپنی 3 انگلیوں کا جواب دے سکیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ ان خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال و متا کی پوچھتے ہو, لو دامن ہم نے جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. تو اس قسم کا اگر کوئی محتسب ہو کہ جس کو جو اپنا دامن جھاڑ دے اور کہے اب آ جاؤ خوشی, دیکھیں اس ملک میں بڑا آسان طریقہ ہے. اف آئی ور ٹو بی ہینڈلنگ دس ایشو, میں جس کو پکڑ لوں گا کوئی سرکاری افسر کو, میں اسے کہوں گا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں آئی گیو یو بینیفٹ ڈاؤٹ کہ تم گریڈ 17 میں بھرتی نہیں ہوئے تھے, تم اسٹیٹ میں گریڈ 22 میں آئے تھے, 35 سال نوکری کی ہے, 35 ریزرو دے لو تمہاری لاسٹ پے کو, 12 ریزرو یہ ٹوٹل اماؤنٹ. اب بتاؤ کہ والد صاحب کیا تھے؟ موسٹ آف دم کے والد صاحب اسکول ماسٹرز ہیں, سپرنٹینڈنٹس ہیں, دیٹ مین ابا جی نے کچھ نہیں آپ کے لیے چھوڑا. اب بتائیے یہ 3-4 بیٹے, کوئی ہارورڈ میں پڑھ رہا ہے, کوئی پرنسٹن میں پڑھ رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ. یہ گھر, یہ کوٹھیاں کیسی ہیں, ان کا وہ سارا کاؤنٹ کر کے یہ تمہارے بچوں کی تعلیم پر, یہ تمہاری شادی کرے گا کون؟ سارا ان کا باقی آپ صاحب کون کرے گا؟ دیکھیں جس ملک میں سر ٹیکس پیئر کی پتہ ہی نہیں سر, ہمیں تو دیکھیں جی پیسے ایجنسیز ہیں تو کس طرح استعمال کرتی ہیں, لوگ کیسے برائب ہوتے ہیں, سیاستدان کیسے برائب ہوتے ہیں, بیوروکریٹس کس قسم کا. سر ہم سارے بیٹھ کے نا الزامات لگاتے ہیں جرنیلوں پر اور آپ کے سیاستدانوں پر, لیکن آپ یہ صرف مجھے بتائیں سر کہ آپ کے جو بیوروکریٹ 22 گریڈ میں ریٹائر ہوتا ہے سر, ہی ایکچولی ریٹائرز ایز اے فیو آف دیم آر پرسنلی نو دے آر ریٹائرڈ ایز اے بلینئر. اچھا نہیں لگتا اپنے بارے کا, بٹ ٹوڈے اٹس اے فیکٹ. آئی ایم ون آف دوز فیو کلینسٹ پالیٹیشین. میرا کسی جھمیلے میں نام نہیں آتا, میں بھی ان تمام پروسیس سے گزرا ہوا ہوں, کہیں میرا نام نہیں آتا. آئی ٹیل یو, میرے جیسے بندے کو دے دیں, میں آپ کو 2 مہینے میں ان کو نیبو کی طرح نچوڑ دوں گا. اور پورا برادری چل کے آ جائے, 50 ایمن آ جائے, آئی ول ناٹ بادر. I'll just take them to task. You need a strong man. ایک دفعہ اس ملک میں ایک تکڑا آدمی چاہیے جو بالکل, اور I tell you آپ کی پارٹی کے لیڈر مشرف صاحب آئے تھے ایز دا موسٹ پاورفل مین ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان, couldn't deliver because system, bureaucratic structure نیچے آگے پیچھے. نہیں, آدمی کرنا چاہے کر لیتا ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں ون ریزن. آپ کا کیا مطلب کہ میں اتنا ایک برائٹ پولیٹیکل کیریئر لے کے بیٹھا ہوں, یہاں کوئی شوکت عزیز اور کوئی کہاں سے آ گئے تو میں ان ایجنسیوں کا نظر نہیں آتا. میری ریپوٹیشن یہ ہے کہ ایک تکڑا آدمی ہے, اور تکڑا آدمی کو یہ نہیں لاتے. دے لائک ٹو ہیو پلائبل کیریکٹر جو ان کے اشاروں میں چلے. احمد رضا قصوری کی جو پین پکچر مرج ہوتی ہے وہ ہے تکڑا آدمی ہے اپنی مرضی. جناب فاروق صاحب, اب کیا ہوگا صرف ٹائم فش یا کوئی قصہ گرم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم فش اگر ہوتا ہے جیسے یہاں کہا گیا کہ اب چور کے گھر تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ ہماری 64 سال کی جو پرانی بیماریاں ہیں اور جو اس وطن کا جو جسم ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ زخم خوردہ ہے اور بالکل اب تو دیمک زدہ ہو چکا ہے. اس کو اس کیفیت میں سے نکالنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو بھی اس کے گناہگار ہیں جن کا بھی نام آتا ہے, کم سے کم ان کی سزا یہ ہے کہ قوم کے سامنے اپنا اعتراف جرم کر لیں. کم سے کم سزا یہ ہے کہ اعتراف جرم کر لیں. اچھا, 2 ابھی آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. 2 الفاظ ہم نے, میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا ہی برا حال کیا ہے. ایک تو نیشنل انٹرسٹ اور دوسرا نظریہ ضرورت جو عدالتوں میں استعمال ہوتا رہا اور جو قومی مفاد ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا رہا. ان 2 پردوں کے نیچے جتنا ظلم ہوا, جتنا جرم ہوا, جتنی زیادتی ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں شاید اتنی زیادتی کم ہوئی ہو. اب یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں انارتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں.
اب میڈیا آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، ادارے آزاد ہیں، جمہوری حکومت ہے، آئین میں سے جو بہت ساری بری چیزیں تھیں 17ویں ترمیم کی تھی یا 8ویں ترمیم کی تھی وہ ساری نکل چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو کچھ سکم تھے وہ بھی اب بہتر ہو چکے ہیں 20th امینڈمنٹ کے بعد. تو اب قوم کو ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے، امید نظر آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز کے اس کی طرف تقریباً ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا جو ایک رڈر لیس پلین کی بات کرتے تھوڑا ڈائریکشن پہ میں یہ چاہتا ہے کہ اس طرف چلا جائے. آپ اجازت دیں گے؟ ہمارے ساتھ جی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت عرفان اللہ مروت صاحب جناب سابق صوبائی وزیر سندھ اور سن ان لا ہیں سابق مرحوم صدر جناب غلام اسحاق خان صاحب. السلام علیکم مروت صاحب. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا احسان. مروت صاحب آپ نے یہ 2 دن کا پورا سنا ہوگا، آج کی خبرات بھی پڑھی ہوں گی، آج کا بھی یونس حبیب صاحب کے حوالے سے. سر واٹ از یور پوائنٹ آف ویو آن دس انٹائر سینیریو؟ جی میرا تو خیال یہ ہے جی کہ کیونکہ غلام اسحاق خان صاحب اب حیات نہیں ہے جی، ان کے جو اور کولیگز تھے جو ان کے ساتھ اس زمانے میں تھے، اس میں ایک رویداد خان صاحب ہیں جی، ایک اجلال حیدر زہری صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے گڈ ہیلتھ. آئی تھنک دا کورٹ شوڈ کال دیم اینڈ آسک دیم کہ یہ کیا معاملہ تھا، کیونکہ دیکھیں نا جو سرکاری لوگ ان کے ساتھ تھے وہی کہہ سکیں گے کہ ہاں جی ایسا ہوا یا نہیں ہوا. لیکن سر غلام اسحاق خان صاحب کی جو اپنی ریپوٹیشن تھی وہ بڑی کلین اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ مطلب ایک ٹھیک رہی ہے سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محض الزامات ہیں یا پھر صرف ان کو بائی پاس کر کے گیا اگر کیا گیا تو جس طرح کہ درانی صاحب فرماتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واز ہی ٹیکن لائک ان کانفیڈنس یا پھر ویسے ہی بائی پاس کیا گیا ان کو؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے خود ہی کہا کہ ان پہ کبھی فائنینشیل ارریگولیرٹی کا نہیں آیا نا، اس لیے الزام نہیں لگا. سو اب یہ میں آئی کی ناٹ ازیوم جی کہ ان کو بائی پاس کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ تو اسپیکولیشن ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی کہ ان کے جو کولیگز تھے ان کو بلایا جائے. پر اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی الزام لگا رہے ہیں ذرا اس کو بھی تو آپ دیکھیں نا. وہ پہلے حبیب بینک میں تھا، یونس حبیب جب وہ پیسوں کا ہوا جی، پھر مہران بینک جو تھا وہ بیٹھ گیا اس کی وجہ سے، اور یہ جیل میں گیا ناٹ فار دس ریزن بٹ کیونکہ وہ بینک میں سے بینک کو بٹھا دیا تھا. اور ایک اور کیس ہے جس کا نام کوئی نہیں لے رہا کہ پشاور میں اس وقت جو گورنمنٹ تھی پیر صابر شاہ کی جی، اس کو گرانے کے لیے بھی مہران بینک کا پیسہ دیا گیا تھا. سر یہ تھوڑا روشنی ڈالیے. یہ تو آدمی جو ہے ویل نون انریلائبل پرسن جی. سر یہ جو بندہ تھا بیسیکلی تو پھر یونس حبیب جو شخصیت ہے جو نام ہے یہ بیسیکلی ہی از اے فنڈ ریزر اور اے فنڈ پرووائڈر فار ٹو فلفل دی پرپس اور دی آبجیکٹیوز جو بھی ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، جس بھی کسی کے ہوں. تو ہی از اے نوٹوریس کیریکٹر. مطلب پھر تو ان کی بات آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج. دوسری بات دیکھیے میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کون سے سویلین پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے اندر کبھی ڈی جی آئی سی آئی نے کام کیا؟ سر آپ کے خیال میں آئی سی بیونڈ ہے، اب تو کام کرتی ہے سر؟ شاید آپ کرتے ہو، اگر آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. تو آپ کے خیال میں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسد درانی نے شاید بائی پاس کیا اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان مرحوم صاحب آئی ایم نو اتھارٹی جی ٹو سے آن دس. میں اسی لیے کہتا ہوں یہ کہ ان کے جو اس زمانے کے کولیگز تھے ان کو بلانا چاہیے کورٹ کو. رویداد خان صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، اجلال حیدر زیدی صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، لیکن سر دے ور ناٹ اویلیبل نا فار دی کامنٹس. آج ہی تو ہم نے پوری کوشش کی. ایک چیز اور بتائیے سر، اب یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ کو بلائے، کورٹ بلائے مارچ 1990 غالباً یہ تاریخ بنتی ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ جب پہلی دفعہ جنرل بیگ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اسلام آباد آئی لیو ان کراچی. سو یو نو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے جی کہ کیا ہوا فلان ڈیٹ کو یہ نہیں ہوا، نہیں سر ایک میں ریلیٹڈ ٹو ہم بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ایم پریوی ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ ان اسلام آباد. نہیں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک یو سر از کہ مارچ کے مہینے میں 1990 میں انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ملاقات کرائی گئی بیگ صاحب کے ساتھ. یونس حبیب صاحب گئے تھے بیکاز دے آر نون ٹو بی اولڈ بڈیز، پرانے دوست، اور ان کو ملاقات کرائی گئی جناب غلام اسحاق خان سے. اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ بات کی. اگر یہ تو ایسی بات ہے نہیں کہ جس کو ہسٹری میں اگر آپ چلے جائیں تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے آپ کو مل سکتا ہے سارا سلسلہ. تو اگر یونس حبیب جو کہ ایک بینکر تھا اور اس کو چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو سر وہ کس کیپیسٹی میں ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر دال کے اندر پھر کالا نظر آتا ہے نا سر. ڈیفینیٹلی. پر میں جی آئی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو بلیو کہ جو یونس حبیب صاحب کا میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے کہ ان کی میٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بلوچستان ہاؤس میں ہوتی رہی. بلوچستان ہاؤس کا ریکارڈ بھی آئی ایم شیور اویلیبل ہے. بالکل.
तो वहां से चेक किया जा सकता है। मुझे जी ये बहुत अजीब सी बात लगती है, नोइंग दैट मैन वो बलूचिस्तान हाउस मेरे ख्याल से तो कभी नहीं गया इस किस्म की मीटिंग। चलिए, एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू मरबत साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आपने सुन लिया सर जी। मैं ये समझता हूं कि आपने फरमाया कि अब आगे होगा क्या। मैं समझता हूं कि कोर्ट सबसे पहला काम जो ये मुझे बज़ाहिर नजर आता है कि आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ और उसका अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करेगी वो पॉलिटिकल सेल, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो 1975 में जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम ने वो बनाया था ISI का। मौजूद होगा सर कहीं पर? जी, टेंजिबल फॉर्म में मौजूद है, वो गजट नोटिफाइड है। वो इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस है, वो एस्टेब्लिश एग्जिस्टेंस है, उसको एडमिट करती हैं तमाम पार्टी, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि वो भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब देखना यह है कि उस क्या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है? ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और मुझे ये लगता है कि वो उसको सेटिसाइड करेंगे। अगर ISI का पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल सेल खत्म होता है तो मैं ये समझता हूं कि बहुत एक ड्रास्टिक चेंज होगी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, आई एम जस्ट कोटिंग अ फ्यू पीपल, चंद लोग जो कि बड़े पैट्रियोटिक कंसिडर किया था, ज़ैद अहमद साहब का नाम लेकर के मैं बात करता हूं, उन पर इल्जाम ये भी लगते हैं शायद एजेंट ISI के, बड़े मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन मैं उनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूं। खैर एनीवे, वो कहते हैं कि जनाब ISI का पॉलिटिकल विंग एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी टू कीप अ चेक ऑन दी सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो कि करप्ट हैं उनके ऊपर, कि वो बाहर से पैसा नहीं ले रहे, उनके कोई मरासिम तो नहीं है बाहर कुछ, यानी कि जस्ट टू कीप, और पूरी दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं, और अगर उसको खत्म किया जाता है तो फिर ये एक खुदकुशी है पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताएं, पॉलिटिकल विंग 75 से शुरू हुआ, उस वक्त इतनी करप्शन नहीं थी। करप्शन का स्टार्ट होता है ज़िया उल हक साहब के जमाने में, उसके बाद अपने भरपूर उरूज पे पहुंचता है आज तक। मुझे बताया ना, तमाम डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में सामने, सबके सामने। अच्छा, उसके बाद जो मुशर्रफ साहब का जमाना था, क्या उसमें करप्शन नहीं थी? आज भी सामने आपके केसेस है। अच्छा, जो केसेस बनाए गए उनको तो इसी आर्मी ने, उसी एजेंसी ने उसको NRO के जरिए सारे केसेस खत्म कर दिए। देखिए ना, अगर या तो आपने ये किया हो कि उस पॉलिटिकल विंग के जरिए कलेक्ट की गई एविडेंस की बुनियाद पर आपने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो, आपने तो उसको ब्लैकमेलिंग का जरिया इस्तेमाल किया। नैब को भी आपने ब्लैकमेलिंग का जरिया इस्तेमाल किया, और मुशर्रफ साहब ने जिसको अपने साथ मिलाना हो उसको नैब का नोटिस भिजवा दें या उसको उठा लें और अगले दिन वो आपके साथ होगा। लिहाजा बुनियादी तौर पर नैब भी जो है, ये भी कहते हैं जी एंटी करप्शन के ऊपर भी, एक करप्शन डिपार्टमेंट के ऊपर भी एंटी करप्शन बैठा होता था, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बैठा होता था, यानी कि करप्शन पे करप्शन पे करप्शन। सीरियसली मैं अभी टाइम आप लूंगा, अगली ब्रेक में इंशाल्लाह तीनों मेहमानों को टाइम मिलेगा अपना अपना फाइनल मौकिफ देने का, क्या होना क्या चाहिए, एक्जैक्टली व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ। अगर एक चीज है एग्जिस्ट करती है, शुड बी प्रूव्ड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। वेलकम बैक। कस्तूरी साहब, आपसे शुरू करूंगा। एक तो सर आप ये फरमाइए कि सर होना क्या चाहिए, होगा क्या, और जो हम बात करते हैं पर्सनल कैपेसिटी में कोई करे। मैं सर अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूं तो मैं तो सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या करूंगा? ठीक है, बच्चों की शादी का मैं रिश्ता तय कर सकता हूं एक पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन जब मैं सरकार का पैसा इस्तेमाल करूं किसी काम के लिए, ड्राइव करने के लिए, तो वो तो सर पर्सनल कैपेसिटी नहीं हुई ना, चाहे वो ISI के DG हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो। सर देखिए, बात यह है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो मैं तारीख में का मैं बताऊंगा कि किसी वक्त आप कोई किसी के लिए एक हर्डल क्रिएट करते हैं और वो हर्डल आपके लिए बन जाता है। ठीक, मिसाल तौर पर जब नैब का रेफरेंस आया तो नैब वालों ने एक इंटरनेशनल फेम का लॉयर लंदन से एंगेज किया, तो भुट्टो साहब ने एक तरमीम कर दी बार काउंसिल के एक्ट में कि अनलेस ही इज रजिस्टर्ड in the bar council he cannot practice, otherwise barristers could practice all over in the Commonwealth countries. अब जब भुट्टो साहब अपने केस में फॉरेन लॉयर लाए तो मुझे याद है कि मौलवी मुश्तार ने कहा कि भुट्टो साहब ये आप ही का कानून था, एंड हम तो जजेस तो वी आर यू सी फॉलो द लॉ, आई विश यू वुड हैव नोन। अब यहां ये 75 में उनकी एग्जेक्टिव डायरेक्शन पर ये एक सेल खोला गया, और जब सेल खोला गया उसका विक्टिम कौन हुई? उसकी बेटी। तो चीज यह है कि अगर हम सियासतदान अपनी सियासत को सियासी अंदाज में एक दूसरे से कंटेस्ट करें और किसी के लिए कांटे ना बोएं, तो
ایک ایسی رسم پیدا ہو جائے گی, کتنا ہیلدی انوائرمنٹ ملک میں ہو جائے گا کہ جمہوریت اس میں روٹ اڈاپٹ کر لے گی, روٹس ول گو ڈیپر انٹو دی سوائل آف پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی ہم پالیٹیشین جو ہیں, ہم ہی ایک دوسرے کے اتنے ویری ہیں اور اتنے دشمن ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, کانٹے بوتے ہیں, اور پھر وہی کانٹے جو ہیں وہ ہمارے دامن کا حصہ بن جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ اگر سیل نہ کھولا ہوتا تو یہ سیل جو پولیٹیکل سیل تھا ISI کا, یہ بے نظیر کے خلاف نہ ہوتا, کیونکہ اس کا جو فوکس میں نے دیکھا ابھی تک, تو سارا فوکس یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹین بے نظیر. چیز یہ ہوتی ہے جی کہ یہ جو انٹیلیجنس جو میں اس کا بتاتا ہوں جی, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ان کی 2 لسٹیں بنتی ہیں, ایک ہوتی ہے نیگیٹو لسٹ, ایک ہوتی ہے پازیٹو لسٹ. بنانا کس کو اور اکھاڑنا کس کو؟ نیگیٹو لسٹ وہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اگر جیت بھی رہا ہے تو اس کو نہیں آنے دینا, کیونکہ جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر وہ اریٹنٹ ہوگا, وہ راستے میں رکاوٹ بنے گا, اریٹنٹ ہوگا, اس کو نہیں آنے دینا. اور پازیٹو لسٹ ہے کہ جیت بھی رہا ہے, ہار بھی رہا ہے, تو اس کو زور لے کے جتانا ہے جیسے بھی ہو, کیونکہ وہ معاون ثابت ہوگا جس سسٹم کو ہم لے کے آ رہے ہیں. سر اگر ایجنسی کہتی ہے جی فلانے نے, جی ایجنسیوں نے بنوا دیا, ایجنسیوں نے ہروا دیا, سر یہ کیا ایجنسیوں کے بندے بیٹھ کے جا کے ٹھپے لگاتے ہیں وہاں پہ, ہوتا کیا؟ 80% فیئر الیکشن کراتے ہیں. 80% میں جو ہوتا ہے وہ اللہ دیتا چراغ دین کے دوران الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں آج اللہ دیتا بڑا محنت کی تھی, اس نے بڑی اجار اوپر میرٹ جیتا ہے, اس سے وہاں تھوڑی سی ہوا پھیل جاتی کہ فیئر الیکشن. باقی ہمارے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں بڑے کنٹرولڈ الیکشن ہوتے ہیں, ریٹ الیکشن ہوتے ہیں, اور اس میں سارے یہ پیسے وہی کام آتے ہیں سارے. جناب اوان صاحب جی, یہ سر تو ہو گیا ایک ان کا پوائنٹ آف ویو, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا, تعارف روگ بن جائے تو اس کو چھوڑنا اچھا. یہ جو پولیٹیکل ونگ اگر کوئی تھا بھی کوئی ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ اب ادارے موجود ہیں, نیب موجود ہے, پولیس موجود ہے, FIA موجود ہے, اور بہت سارے ایسے ادارے. فوجیوں پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں عام عوام, کہتے ہیں فوج ملک کے لیے لڑتی ہے, جان دیتی ہے, ٹھیک لوگ ہیں, یہ باقی 2 نمبر ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر فوجیوں پہ اس کام کے لیے ٹرسٹ کرتے تو پھر مشرف صاحب کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا. اس سے پہلے بھی پھر ضیاء الحق صاحب کے حادثے کے 17 اگست کے بعد پھر انہی کے بندے الیکشن جیت کے آتے, بینظیر شہید الیکشن نہ جیتتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. اگر یہاں ہم ان اداروں کو بننے دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ صورت نہیں آ سکتی تھی. ایک ہمیں کام کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اداروں پہ بھروسہ بھی کرنا پڑے گا. جس طرح سے اب پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا, جب یہ کراچی کا ایشو ہوا سو موٹو پہ, سپریم کورٹ وہاں پہ گئی, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جب تک فوج نہیں بلائیں گے کراچی میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. حکومت نے یہ کہا کہ ہم اپنے اداروں سے کام لیں گے, رینجر سے کام لیں گے, پولیس سے کام لیں گے, باقی ملیشیا سے کام لیں گے. مسئلہ حل ہو گیا. اداروں سے کام لینا پڑے گا. جس طرح سے الیکشن کمیشن اب پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنا فعال الیکشن کمیشن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے ویلکم کر رہے ہیں. سارے اداروں کا اپنی اپنی حدود میں رہ کے, آرمی کا جو کام ہے وہ کرے, ISI کا جو کام ہے وہ پازیٹیولی کرے, عدالت کا جو کام ہے وہ کرے, عدلیہ جو حکومت کا کام ہے وہ اپنا کام کرے. دوسرے اداروں کے کام میں مداخلت جس دن ہم چھوڑ دیں گے اسی دن ہم, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی لائن پہ چل پڑیں گے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. میرے ایک علاقے کا ایشو ہے, اگرچہ آج کے اس آپ کے پروگرام کے حوالے سے نہیں ہے. میں جب یہاں آنے لگا تو میرے پاس کوٹا سے کچھ لوگ آئے ایک شکایت لے کے کہ پچھلے دنوں گیس کی قلت کی وجہ سے وہاں کوئی پروٹیسٹ ہوا اور کوئی 250-300 لوگوں کے خلاف پرچہ ہوا. پنجاب حکومت نے پرچہ کیا اور اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا, اور ایک خاتون کی اس نے اس کے بچوں کو پٹتے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی ایسا ہوا. آج پولیس نے یہ کیا ہے کہ غالباً آج یا کل کے اس میں 780 کا اضافہ کر دیا گیا کہ لوگوں نے جنہوں نے احتجاج کیا ہے. تو میں پنجاب حکومت سے یہ استدعا کروں گا کہ یہ جمہوری ملک ہے, آپ بھی جمہوری جماعت ہو, لوگوں کو احتجاج سے روکنے کے اور بھی بہت سارے طریقے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سر پنجاب حکومت اور پنجاب کی جو پولیس ہے سر وہ تو ایک ایسی مثال ہے نا, جیسے ہم تو اسلام آباد کی وجہ سے تھوڑے سے عزت میں رہ جاتے ہیں, ورنہ پنجاب پولیس کے تو ماشاءاللہ جو
کارنامے میں کہوں گا ایسے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی کو تشدد کر کے مارتے ہیں، پتہ نہیں کھاتے کیا، سوچتے کہ انسان ہیں بھی کہ نہیں. غلط بات ہے جی. اچھے لوگ ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن جو بیڈ ایگزامپلز ہیں جی وہ ایسی بیڈ ایگزامپلز ہیں سر. انگریز کے زمانے میں کلکتہ اور بامبے تک میں جو رائٹس ہوتی تھی ادھر یہ بیچتے تھے پنجاب پولیس کو لے کے سر، یہ بڑی بڑی مونچھیں وہ سر ابھی تک اسی اسکول آف تھاٹ میں نیٹوز کو کنٹرول کرنا، ڈنڈے مارو اور اپنی عوام کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے دشمن ہے. سندھ میں جا کے پنجاب کے افسران نے کیا 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 ہے اور سر وہ زندہ باد سر، اسی سارے پنجابی ہیں ماشاءاللہ سر. کریڈٹ گوز ٹو اس. حکم سر فرمائیے. میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو اس ایگزیکٹو آرڈر کو جو وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کو فوری طور پر نل اینڈ وائڈ اینڈ وائلیٹو ٹو دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر کے کورٹ کو ختم کرنا چاہیے، جس کا ہمیں یقین ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اس میں ایک امیڈیٹلی کمیشن مقرر کرنا چاہیے جو کہ انویسٹیگیٹ کرے، کیونکہ فیکچوئل کانٹروورسی انوالو ہے. جو کیا گیا ہوگا، جو کرپشن، جو بدماشی، جو بددیانتی، جو الیکشن پروسیس کو ٹاپل کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے اگر ان کو سزا نہیں ملتی، اگر وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتے، اور تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اس میں کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جو اشخاص میں انوالو ہیں، جو ادارے ہونے، ان کو فلی ریسپانسیبل ڈکلیئر کرتے ہوئے وہ نہ صرف ان لوگوں کو سخت سزائیں ملے، سزا ملنے کے ساتھ ساتھ ہول لائف کے لیے ان کو انلیجیبل ڈکلیئر کریں، ان کوالیفائڈ ڈکلیئر کریں فار دی فیوچر الیکشنز، کہ وہ پبلک آفس کو ہی ہولڈ نہ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پروو ہوتا ہے بددیانت ہے، کرپٹ ہے، تو سر اس کو تو لائف ٹائم فارغ کریں. اور جو پیسہ انوالو ہے، اور پیسہ بھی جو پیسہ اس وقت جو پیسہ تھا اس کی جو ویلیو تھی اسی حساب سے آج وصول کیا جائے. باشمول صرف یہ نہیں ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا یا مر گیا ہے آپ ان کے لیگل ایئر سے اس کی ریکوری کریں. اگر ان کے آل اولاد کے پاس اس حرام کی کمائی کا پیسہ ہے تو وہ واپس لیں، اگر ان کے نام کی کوئی پراپرٹی ہے تو وہ اٹیچ کریں. بٹ اف پروون یہ تو ہم کریں گا، وہ تو کمیشن کی فائنل. آخری بات میں کر کے بات میں ختم کروں گا. ہماری قوم کے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بے حس مت ہو جائیں. آپ انہی لوگوں کو دوبارہ الیکٹ نہ کریں جو اس کرپشن کا حصہ ہیں یا آج کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کی ہے. آپ اگر جب تک ویجیلنٹ قوم نہیں ہوگی، لوگ نہیں ہوں گے، ہم اس معاشرے کو اس سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کریں. بٹ اینی وے کچھ دیر آئے درست ہے سر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے کانسٹیٹیوشن کے 3rd شیڈول اور آرٹیکل 244 کی جن فوجی افسران نے وائلیشن کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ججوں کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا کہ ان کو جج نہیں سمجھا جائے گا، اس جس سے ریٹائر ہوئے ان کو جو پینشنری بینیفٹس ملے وہ سارے ریڈا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے اگر پروون. اینی وے جی آپ نے پوری گفتگو سنی ہمارے معزز مہمانوں کی، جن میں جناب احمد رضا قصوری صاحب، فاروق اعوان صاحب، شعیب شاہین صاحب، اور ٹیلی فون پہ ہمیں جوائن کیا جناب اظہار الحسن صاحب نے اور عرفان مربت خان صاحب نے. اور بات یہ کہ جی اف پروون اس کو بالکل پروو کرنا چاہیے، ڈیٹیل میں جانا چاہیے. اگر یہ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور اگر غلط ہوا ہے تو جو اس میں ملوث ہیں they should be taken to task. Anyway جی منڈے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.